जी दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है सभी के यूट्यूब चैनल पैनल से ब्लॉग्स पर। मैं हूं नवदीप सिंह, सभी का प्यारा सपोर्ट बना हुआ था। आज मैं रिएक्शन देने वाला हूं बीवी को समझाने का आसान तरीका, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप वीडियो बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, लेटेस्ट वीडियो ऑफ अली मिर्जा। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। उससे पहले चैनल पर नए चैनल कर लो सब्सक्राइब, कर दो ऑल, वीडियो चैनल लगे लाइक करें, वीडियो कर दें साढ़े इसी वक्त 1 2 3 को। जो बीवियां अच्छा बर्ताव करने के बावजूद भी खामद से बदजुबानी करती हैं, उनके बारे में शरीयत में क्या हुक्म है, कैसे समझाया जाए कि कुछ रहनुमाई शरीयत क्या होता है? हमेशा सवाल औरतों के ऊपर क्यों आता है? वो तो खुद पिसा हुआ तबका है। यानी हमारे मुसलमान माशरे में भी मर्द जो है बहुत जालिम है। तो ये तो कभी सवाल नहीं आया कि जो मर्द ये करता है तो उसकी औरतें क्या करें। तो औरत अगर बदजुबानी करती है तो कुरान में आया है कि औरतों की कई आदतें तुम्हें बुरी लगेंगी, लेकिन तुम ये भी देखो उनमें कई ऐसी अच्छाइयाँ जो तुम्हें मौजूद नहीं होंगी। सूरह निसा के अंदर आता है। तो उसके साथ गुजारा करो। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि औरत जो है ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करने की कोशिश ना करो वरना तोड़ बैठोगे, और इसको तोड़ना, इसको तलाक देना है। इस कायनात में सबसे आइडियल बीवियाँ किसकी हो सकती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके बारे में जो कुछ कुरान में आया है, मसला जुनैद जमशेद वाला मेरा 105 देख लें, जिसमें मैंने सिर्फ कुरान की आयत का तर्जमा पढ़ा है। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पारा नंबर 21 का आखिरी सफा पढ़ लें सूरतुल अज़ाब के अंदर। यहां तक नौबत आई है कि अल्लाह ताला फरमाया, ऐ नबी अपनी बीवियों से कहो कि अगर तुम दुनिया का माल चाहती हो तो तुम्हें मैं माल दे के रुखसत कर देता हूँ, तलाक दे देता हूँ, और अगर तुम अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो इसी कसम पुरसी में, इसी गुर्बत की हालत में मेरे नबी के साथ गुजारा करो। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, आप अलैहिस्सलाम ने ये आयत आके हज़रत आयशा पे पेश की। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उनका मैं अल्लाह उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हूँ। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अपने बाप से मशवरा कर लो, देख लो, जिस तरह बेहतर समझती हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुनियावी इतबार से अपनी बीवियों से तकलीफ उठानी पड़ी, तो बाकी तो फिर किस खातिर में? तो ये आजमाइश है सर। बीवियों और औलाद के अंदर फितना कहा गया ना, कुरान में आया। पंजाबी वाला नहीं, अरबी वाला फितना, आजमाइश। अगर ये ना होती ना, वो मुझे इशफाक साहब की बात याद आई है। इशफाक अहमद साहब कहते थे कि बच्चा जो है ना, ये औरत की राह खोटी कर देता है। तो अगर औलाद के पीछे जलील हो जाती है औरत जी, मेरे बच्चे छोटे, मेरे के बच्चे ना बने, और औरत जो है ये मर्द की राह खोटी कर देती है। औरतों के पीछे क्या कुछ नहीं मर्दों को करना पड़ता है, हलाल और आराम के हवाले से। तो ये सारी आजमाइशें हैं, इन्हीं के साथ वक्त गुजारना है। और इसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। लाहौर का रास्ता भी बता रहा हूँ तो आपको किराया भी दे देता हूँ। वो ये है कि जब आपको बीवी से कोई तकलीफ पहुंचे तो बड़ा आसान सा हाल है, सब्र कर ले। एक चुप ते 100 सुख। सही गल है कि सब सोच। जब आप आखिरत ओरिएंटेड होंगे ना, सब्र करना भी आसान हो जाएगा। यकीन करें, जितनी गालियां मुझे खानी पड़ती हैं उलमा से, तो मैं तो कब से छोड़ छाड़ के सारा बैठ गया होता। सही। मैंने ये तैयार कर लिया है कि यार अगर पैगंबरों को जादूगर कहा गया है, उनको दज्जाल कहा गया, नाऊज़ बिल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, नबी अलैहिस्सलाम को जादूगर, दीवाना, शायर कहा गया है, तो सर हमारी क्या औकात है? सही। मेरे ख्याल हम अपनी को औकात समझ रहे होते हैं, इसलिए हम सब्र नहीं कर रहे होते। वक्त के पैगंबर को अगर इतनी गालियां खानी पड़े तो पैगंबर को भी चाहिए था, वो अल्लाह कहता है अल्लाह मेरे को काम नहीं होता जी। नहीं कहा ना। आपको तो वो तकलीफें नहीं काटनी पड़े। इसी तरीके से बीवी से, बच्चों से भी तकलीफ पहुंचे, सब्र करें। और मैं बताऊं, सब्र से कई मामलात हल हो जाते हैं। वो एक गोरे का वो रूल भी है ना कि 80-20 रूल उसे कहते हैं। वो कहता है 20% तो तकलीफ आती है डेस्टिनी, तकदीर की वजह से, लेकिन 80% हम खुद इजाफा करते हैं उसमें। ये बड़े पॉइंट की बात की है उसने। कुदरत सिर्फ 20% तकलीफें डालती है, बाकी 80% हम उसमें बिगाड़ की वजह से डालते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ओरिजिनल वाकया बताता हूँ। हमारे इस्लामाबाद में एक दोस्त हैं, वो मुझे बताने लगे कि उनके उधर इस्लामाबाद में I-10 सेक्टर के अंदर एक बंदे ने नई गाड़ी निकलवाई। ओके। तो उसका छोटा बच्चा था 7-8 साल का। वो आया तो उसके हाथ में कोई पुरानी चाबी थी, उसने उसके ऊपर यूं लकीर मार दी। अब नई गाड़ी के ऊपर लकीर, अगर वैसे देखा जाए तो क्या फर्क पड़ गया यार जी। अगर उसी गाड़ी में एक्सीडेंट हो और उसका बच्चा मर जाए और उसको इसके अगेंस्ट ऑफर की जाए कि बच्चा चाहिए या नई गाड़ी,
تو کیا کہے گا وہ بچہ بچہ؟ اسی بچے نے زندہ حالت میں اگر اس کے اوپر یوں مار دیے، ایک لائن ہی پڑی ہے نا، وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، وہ پوری بھی تباہ ہو جائے، بچے کا ایکویلنٹ تو نہیں۔ اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے اس بچے کو دھکا دیا، وہ بلندی سے نیچے گرا، اس کا شولڈر نیچے جا کے لگا، وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ اس میں پھر پیپ پڑ گئی، حتیٰ کہ اس کا یہ بازو کاٹنا پڑ گیا۔ تو یہ جو تکلیف تھی اس کا 20% تو اللہ کی طرف سے آیا تھا نا، 80% تو اس نے خود کیا۔ اچھا، اب وہ پوری زندگی اپنے بچے کو، گاڑی تو پھر بھی آ سکتی ہے، صحیح بات ہے، تو وہ بچہ جو ہے واپس آئے گی۔ اپنے باپ سے ابھی تک گلہ کرتا ہے کہ بابا یہ میرا بازو جو ہے وہ تو مجھے نہیں ملے گا، آپ کو تو گاڑی مل گئی۔ وہ پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ آفس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب اوور سپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بندہ نیچے آ سکتا ہے، بالکل صحیح گل ہے، بندہ نیچے آ جائے، مر جائے یا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے، تو بعد میں آپ کہیں گے یار اس سے تو بہتر تھا میں اگر لیٹ ہوا تھا تو میں دفتر سے چھٹی کر لیتا، یہ عذاب جو میں نے ڈال لیا اپنے اوپر یہ بہت بڑا ہے۔ ایک دفتر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اتنی آپ نے تکلیف کاٹی، وہ 20% آپ پہ آئی تھی، 80% آپ نے خود ڈال لی اپنے اوپر۔ آپ زندگی، یہ ساری باتیں میں یعنی یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، میں پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کو بھی، بچوں کو بھی اس حوالے سے یعنی گائیڈ کرتا ہوں، اور میری زندگی اس چیز کا یعنی منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا تو میں الحمدللہ صبر کی روش اختیار کرتا ہوں کہ مزید کوئی معاملات نہ بگڑے، خاموشی اختیار کر لیں۔ کوئی گالی دیتا ہے، کوئی آپ کو، مجھے مسجد سے پکڑ کے بھی لوگوں نے باہر نکالا ہے علماء نے، میں نے کبھی سی تک نہیں کی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ آپ صبر کی روش اختیار کریں، صبر، اور فیملی لائف کے لیے تو آپ کو صبر بہت ضروری ہے۔ عورتوں کا غصہ فوراً آتا ہے، ٹھنڈا بھی فوراً ہو جاتا ہے، صحیح۔ تو جب عورتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس ہفتے اگر کوئی بدتمیزی کی ہے انہوں نے تو آپ جو ہے نا ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں، اگلے ہفتے اسی دن کو بتائیں جو پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مان جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، صحیح۔ لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی، اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جی، ٹھیک ہو، ایٹ دا اسپاٹ تو کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جزاک اللہ۔ جو بیویاں اپنے آپ کو خاوند کے برابر سمجھے کہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے، ان کے لیے کچھ رہنمائی تو فرمائیں۔ ٹھیک سمجھتی ہیں وہ، ایک جیسا ہی بنایا ہے، مرد و عورت کو اللہ نے ایک جیسا ہی بنایا ہے، اس حوالے سے کہ ہیومن ڈگنیٹی میں تو برابر ہے، جی، بلکہ عورتوں کا مقام تو کچھ زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد کہا تیری ماں کا، اس کے بعد کہا تیری ماں کا، چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا۔ ٹھیک ہو گیا، تو حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تو وہ ہے، صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح کے معاملات میں دیکھیں تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے، پھر سنن نسائی میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ان کی خدمت کر کے۔ ٹھیک۔ وہ جلاد قسم کے جو خاوند ہوتے ہیں نا، وہ شادی کے بعد نا اپنی بیویوں کہتے ہیں اون تیری جنت میرے قدمہ کھول ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو وہ مجازی خدا اور عجیب و غریب قسم کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا، ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے۔ باقی قرآن یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس حوالے سے کہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، وہ مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا گیا۔ صحیح، ظاہر ہے مینجمنٹ میں تو 72 سیٹر گاڑی ہے تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا نا، 72 بندے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں باری باری چلانا ہے، ایک نہیں چلانا ہے نا، جی، جس کو چلانا آتا ہے، باقی اس کے پیچھے رہیں گے۔ اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اب جب جہاں مرضی ٹھوک دوں، جی، میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، نہیں۔ تو یہ ایک بہت یعنی ایک موٹی سی مثال۔ تو عورت کی عزت کریں، عزت نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک مرد خراب ہو جائے نا اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، صحیح، ایک عورت خراب ہو جائے اس کو سارے مرد مل کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح، اس لیے عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تم پر تمہاری عورتیں بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو عورتوں کا قافلہ الگ سے آپ مینیج کرتے تھے، تو وہ جو عورتوں کے اونٹ ہانک رہا تھا نا بندہ، اس کو نبی علیہ السلام بار بار کہتے تھے آہستہ آہستہ ہانکو، شیشیاں پڑی ہوئی ہیں اس پہ، اللہ، یعنی عورت کو اللہ نے صنف نازک بنایا نا، تو نبی علیہ السلام یعنی یہ چیز کا بھی ریگارڈ کرتے تھے۔ صحیح، تو اب مجھے بتائیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں،
یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اس کی وجہ سے بڑے یعنی میرے تک تو بڑے معاملات اس طرح کے پہنچتے ہیں. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یعنی کبھی کوئی شخص اس طریقے سے بھی ظلم کر سکتا ہے. آپ کو اگر اللہ نے حاکم بنایا تو آپ اپنا حوصلہ بھی ویسا رکھیں. باقی یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے عورتوں کی کثرت دوزخ میں دیکھی ہے اپنی زبان درازی مردوں کے اوپر کرنے کی وجہ سے. وہ سر مرد بھی پھر اس طرح کے ہو نا جی, تو مرد بھی بہت سارے دوزخ میں جا رہے ہیں عورتوں میں ظلم کرنے کی وجہ سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی, اس نے ایک بلی کو قید کر دیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے. بلی تو جانور ہے, اور جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, کیسے کیسے ظلم نہیں کرتے ہیں, یعنی مرد عورتوں کے ساتھ کس کس قسم کی ان کو اذیتیں دیتے ہیں. اور خصوصاً ایسی عورتیں بیچاری جن کے یعنی پیچھے ماں باپ فوت ہو گئے ہوتے ہیں, بھائیوں کے یعنی وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں, وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی, ادھر بھی ان کے اوپر پورا یعنی باہر کا غصہ اکٹھا کر کے نا وہ آ کے اپنی بیویوں پہ نکالتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ویسے ہی تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. سر میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنے خوش اخلاق میں نے باہر دیکھے ہیں نا, وہ اتنے ہی بد اخلاق ہیں اپنے گھر کے اندر, اللہ ماشاء اللہ. اور یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں, میں جتنا باہر ہوں نا بد اخلاق, اتنا ہی گھر میں ہوں. ٹھیک ہے, یعنی میں یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے, یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹرکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجبل فارم میں چیزیں نہیں چلتی. یعنی کالج کے پرنسپل اگر سخت نہیں ہوگا تو وہ کالج تو نہیں چلا سکتا, وہ اس نے اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں اس کو چیزیں بعض اوقات معاملات. اور اس وجہ سے بعض اوقات کوئی ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ مطلب گھر جا کے تو مار کٹائی والا معاملہ ہے. اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی ہے بیوی سے, ریکارڈ ہے ماشاءاللہ 14-15 سال کا. اور باقی یہ جو ہم کبھی اپنی مثال دے دیتے ہیں, یا میں اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کوئی تکبر. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں, مجھے پتا ٹیم کیسے بنانی ہے, تو ان کو کوئی نہیں کہتا یہ بڑا متکبر ہے. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کی فیلڈ ہے. تو سر میں نے بھی اپنی زندگی کے 25-30 سال بخاری مسلم پہ لگائے ہیں نا, الحمدللہ. تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں ہے, یہ فلاں جگہ ہے, تو مجھے کہتے ہیں تکبر کر رہا ہے. میں اپنی فیلڈ, حالانکہ میرے دماغ میں تکبر ہوتا بھی نہیں ہے, میں اپنی وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کرکٹر پہ کوئی نہیں بولتا, سیاستدان پہ کوئی نہیں بولتا. اگر کوئی مذہبی یعنی پیشوا اس حوالے سے کہ لوگوں کو دین سکھا رہا, وہ ایسی بات کہتے ہیں بڑا آکڑے ہوا ہے. آکڑا وہ بندہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کوئی ایسا شخص ہو جو عبادت بھی کروا رہا ہو اور آپ سے نذرانے بھی بٹور رہا ہو, اس کو آپ یہ باتیں کریں. جو آپ کو اپنی جیب سے کھلا رہا ہو, جتنے یہاں مہمان آتے ہیں ہر اتوار, آپ دیکھ لیں ہمارا ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے, تو سارا اپنی جیب سے اللہ کی مدد سے کریں تو ہمیں تو حق پہنچتا ہے. لیکن ہم پھر بھی کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں, یہ نہ کوئی آئی نا. تو یعنی میری یعنی طبیعت پرسنلی میں یعنی میری طبیعت میں بہت زیادہ مزہ ہے, اور مزہ والا شخص ہی پھکیاں دے سکتا ہے, اینٹی وینم دے سکتا ہے, الزامی جواب دے سکتا ہے. ورنہ ہم سکا سڑا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. جی جی جو ان کے بارے میں وضاحت تھوڑا سا کرتے ہیں کہ جو مرد ذہنی پریشانی تھے, ہاتھ تو نہیں اٹھاتے ہوتے, لیکن ایک دو فیملیز کے بارے میں ایسا دیکھنا ملتا ہے کہ وہ اتنی ٹینشن دیتے ہیں کہ وہ گھر کی بیوی جو ہے وہ اتنی ڈپریشن, وہ بھی حرام ہے نا جی, 2 ہفتے تک نیند نہیں آتی. نہیں وہ بھی حرام ہے جی. اس میں تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب میاں بیوی کا اس طریقے سے اختلاف ہو, ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے, اور وہ آپس میں یہ یعنی جس کو یعنی عورت والی سائڈ کے لوگ بھی حکم مانیں اپنا کہ اس کا فیصلہ قبول کریں گے, اور مرد والے بھی, پھر وہ آپس میں یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کریں. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بیانڈ ریپیئر ہے, تو فوراً سے پہلے خلا کی طرف چلے جانا چاہیے, اگر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں. یہ جو لوگ زبردستی نکاح چلاتے رہتے ہیں نا, ایک بچہ ہوا, 2 ہوئے, 3 4, پھر 10 سال کے بعد پھر بھی اولاد یہ ہو ہی جاتی ہے, تو اس وقت بڑا کام بگڑ چکا ہوتا ہے. اس لیے اس طلاق کو حلال رکھا گیا ہے, ناپسند ضرور ہے لیکن حلال ہے, کہ بسا اوقات جینورلی طلاق لینی پڑ جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات شادی کے بعد یعنی مرد جو ہیں وہ یعنی یہ ابھی جو بے اولادی والے معاملات چل رہے ہیں, اس میں اکثر اوقات یعنی مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نکل آتا ہے, صرف عورتوں کے ساتھ نہیں, بانجھ پن, مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے. تو وہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں طلاق لے لیں, لیکن ادھر مرد جو ہے وہ دوسری تیسری کے لیے ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اکثر ایک عورت جس کا مرد بیمار ہو جائے, پوری زندگی اس کی خدمت کرتی رہتی ہے, اور اس کے اگینسٹ اگر عورت بیمار ہو جائے تو مرد تو جناب دوسری تیسری شادی چھپا کے کر بیٹھتا ہے.
तो फिर देख लें आप फ़र्क कितना है। दूसरी तरफ ये मजाजी खुदा बने हुए हैं जाली किस्म के, और हालत ये है। तो फिर सर खुदा आपको बड़ा शौक है बनने का मजाजी, तो फिर खुदा वाला हौसला भी रखे ना। खुदा तो अता ही अता है, लेता किसी से नहीं, देता ही देता है। तुझी खिदमत ही कराते रहते हो, छड़े ही खुदा बने हुए हो, मजाजी खुदा। ठीक हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮਿਲेंगे आई बटन ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ पूरी वीडियो देख ली है, मजा आ गया यार देख कर यार। सब कुछ ट्राई, और भाई कुरान की इतनी नॉलेज है, आयात इस पे नंबर पर ये लिखा है, ये लाइन लिखी, तो भाई क्या बात है यार। सुपर कंप्यूटर है भाई इनका दिमाग, तो भाई क्या बात है यार। मतलब देख के अगर मजा 100 नंबर पैसा वसूल, तो यार आपको मिल के आएगा आंसर बीवी को कैसे समझाना है। प्लस तो भाई शांत रहिए, सबर कीजिए, और एक चुप 100 सुख। सही गल है इत्थे पंजाब इंडिया ये गल यूज होंदी है, एक चुप 100 सुख। ते बहुत वधिया गल है ते कोई हुंदा है ते बहुत वधिया। सानू ते नॉलेज बहुत सारी वीडियो बहुत वधिया होंदी है। सर दी वीडियो ते रेसिपी बनाते मेरे काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी, मैं कहा बना दूंगे, बनाती है। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਮਾਰੀ ਆ ਨਾ ਖਾਦੀ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਕੁਝ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ 100 ਨੰਬਰ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਯਾਰ, ਸੈਲੂਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਰਾਸ਼ੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨਏ ਹੈ ਚੈਨਲ ਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ।